अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल सच्ची कहानियों में खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगियों में खुश होंगे। आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो इंतहाई खौफनाक कहानी है। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, आपसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल सच्ची कहानियों को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, ताकि इस तरह की अच्छी और खौफनाक कहानियाँ आपको सुनने को मिलती रहें। और हाँ, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। तो चलें शुरू करते हैं आज की कहानी। आज नोमी बहुत खुश था, क्योंकि आज उसे उस शख्सियत का एड्रेस मालूम हो गया था जिससे मुलाकात के सपने वो बचपन से देखता आ रहा था। वो 14 साल का था जब उसने पहली बार नासिर साहब का एक नॉवल जिंदा रूह पढ़ा था। उसके बाद गोया वो उनका फ़ैन हो गया था। खौफनाक नावल और इस तरह की कहानियों से शुरू ही से बहुत पसंद थी, मगर आज तक उसने जितने भी हॉरर नावल निगारों को पढ़ा था उनमें से कोई भी उसे नासिर साहब जैसा नहीं लगा था। उसने नासिर के हर एक नावल को सैकड़ों बार पढ़ा था और जब भी उसने दोबारा नावल पढ़ा उसे वो नावल पहले से ज़्यादा दिलचस्प लगा। मगर जब वो 20 साल का हुआ तो नासिर के नावल यकदम आने बंद हो गए। हालांकि पहले तो हर माह बाकायदगी से नावल आ रहा था। जब नावल आने बंद हुए तो किसी ने कहा कि नासिर साहब मर गए हैं, मगर ये खबर की तस्दीक न हो सकी। 1 साल गुजरने के बाद तो गोया लोगों ने उसे वाकई मुर्दा तस्वुर कर लिया। लेकिन इन सब बातों के बावजूद भी नोमी के दिल से इस बात को कभी तस्लीम ही नहीं किया कि नासिर साहब मर चुके हैं। उसने काफ़ी मेहनत के बाद उस पब्लिशर का पता लगा ही लिया जो नासिर के नावल छापता था। उसने जब उस पब्लिशर से नासिर का एड्रेस पूछा तो पब्लिशर ने बताने से साफ इनकार कर दिया। नोमी ने देखा कि वो किसी तौर बताने पर राज़ी नहीं है तो उसने 1 साल जमा शुदा अपनी पॉकेट मनी उसके हवाले कर दी। तो उसने एक पर्ची पर उसे एड्रेस लिख कर दे दिया। पता दूसरे शहर का था, इसीलिए उसने अपनी अम्मी और अब्बू से कॉलेज टूर का बहाना बनाया और फिर तैयार होकर सफ़र पर निकल पड़ा। शाम से 2 घंटे पहले वो मतलूबा एड्रेस पर पहुंच चुका था। बंगला किसी आसेबी इमारत जैसा लग रहा था। उसे देखकर यूं महसूस होता था जैसे बहुत सालों से यहाँ किसी का आना जाना ही नहीं रहा। उसने गेट पर दस्तक दी मगर अंदर से किसी किस्म की हलचल ना हुई। तो उसने एक बार फिर जोरदार अंदाज में दस्तक दी तो गेट का छोटा दरवाज़ा जो लॉक नहीं था एक पुरस्रार आवाज़ के साथ खुलता चला गया। नोमी ने एक लम्हे के लिए सोचा, फिर झिझकते हुए गेट से अंदर कदम रखा। ज़मीन पर फैले खुश्क पत्तों ने शोर मचाया, मगर उसके उनके एहतजाज को नज़रअंदाज करके कदम आगे बढ़ाया। सामने लॉन में घास बिल्कुल सूख चुकी थी और फूल जंगली झाड़ियों की शक्ल इख्तियार कर चुके थे। लॉन क्रॉस करके वो सामने मौजूद गैलरी में पहुंच गया, मगर उसे अभी तक वहां कोई भी आदमजात नजर न आया। कोई है? उसने आवाज़ दी, मगर उसकी अपनी आवाज़ गूंजकर दोबारा कानों में पड़ी तो उसका मुंह बन गया। मुझे तो लगता है यहाँ भूतों के अलावा और कोई भी नहीं है, उसने बड़बड़ाकर कहा और एक कमरे के दरवाजे को अंदर धकेला तो बेआवाज़ अंदाज में खुलता चला गया। कमरे में काफ़ी अंधेरा छाया हुआ था। उसने स्विच ऑन किया तो पूरा कमरा रोशनी में नहा गया। वो एक बेडरूम था जिसकी हालत काफ़ी ख़राब थी। चीज़ें इधर उधर बिखरी हुई थीं। अचानक उसकी नज़र सामने दरवाजे पर पड़ी तो वो बेख्तियार उस तरफ बढ़ा। अंदरूनी कमरा भी तारीक था। उसने स्विच तलाश करके जब बटन ऑन किया तो उसकी आंखें खुशी से फैल गईं। वो कमरा नहीं, पूरे का पूरा हॉल था, जिसकी दीवारों के साथ जहाज़ी साइज़ की लकड़ी से बनी अलमारियाँ नस्ब थी। अलमारी में दुनिया जहान के मुख्तलिफ मौजू की किताबें भरी पड़ी थीं। वो इश्तियाक से एक एक अलमारी देख रहा था कि अचानक उसकी नज़र एक अलमारी पर पड़ी तो उसके सामने से बिल्कुल वो अजीब सी उसको लगी। उसके मुंह से मारे खुशी के किलकारी निकल गई, क्योंकि इस अलमारी में नासिर साहब के नावल पड़े हुए थे जो इंतहाई तरतीब से रखे गए थे। वो सब के सब नोमी न जाने कितनी बार पढ़ चुका था। उन नॉवेल्स को देखकर वो बहुत खुश हुआ, लेकिन अचानक चौंक पड़ा। उसने गौर से देखा
ناصر صاحب کا آخری ناول جو مارکیٹ میں آیا تو اس کے آگے موجود 24 یا 25 کتابیں تھیں، لیکن حیرت انگیز طور پر وہ تمام کی تمام کتابیں زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھیں اور ان پر تالے لگے ہوئے تھے۔ کمال کا پاگل پن ہے، کوئی بھلا اس طرح سے کتابوں کو کیوں بند کر کے رکھے گا؟ نومی نے سوچا، اور پھر ایک دم احساس ہوا کہ وہ اس گھر میں یہاں تک بالکل بغیر اجازت اندر آیا ہے، لہٰذا اسے باہر جانا چاہیے اور کسی نہ کسی کے آنے کا انتظار کرنا چاہیے۔ وہ یہی سوچ کر پلٹنے لگا کہ اس کے دل میں خیال آیا شاید اب دوبارہ وہ اس لائبریری میں نہ آ سکے۔ یہ سوچ آتے ہی وہ پلٹا اور الماری سے ایک زنجیر میں جکڑی کتاب نکالی۔ اس نے اس کو نکالنے کی پوری کوشش کی کہ کسی طرح وہ ایک جھلک دیکھ لے، مگر کتاب پوری طرح زنجیر میں جکڑی ہوئی تھی اور اس پر ایک تالا بھی لگا ہوا تھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، کیونکہ اگر کوئی اوپر سے آ جاتا تو اس کی پوزیشن ایک چور کی سی ہوتی، مگر اس خدشے کے باوجود سسپینس اسے اس بات پر مجبور کر رہا تھا کہ وہ کسی طرح ایک نظر کتاب پر ڈالے تاکہ علم ہو سکے کہ ان کتابوں میں ایسی کون سی خاص بات ہے کہ ان کا مالک انہیں اس زنجیر میں جکڑنے پر مجبور ہوا۔ اس نے ارد گرد نظر دوڑائی تو اس کی نظر ایک ہتھوڑے پر پڑی۔ اس نے ہتھوڑا اٹھایا اور پھر ایک زوردار ضرب لگائی تو تالا ضرب سہ نہ سکا اور ٹوٹ گیا۔ اس نے تالے کو ہٹا کر کتاب کے گرد لپٹی زنجیر کو ہٹایا۔ زنجیر ہٹا کر اس نے اپنی دھڑکنوں کو قابو میں کیا اور پھر ایک طویل سانس لیا، اور پھر اس نے جو ہی کتاب کھولی تو ایک تیز روشنی کمرے میں پھیل گئی۔ روشنی اتنی تیز تھی کہ نومی کی آنکھیں بے اختیار بند ہو گئیں، اور جب روشنی ختم ہوئی اور نومی نے آنکھیں کھولی تو اس نے دیکھا کہ ایک 50 سال کا ادھیڑ عمر شخص آنکھوں پر گول چشمہ لگائے اسے کھا جانے والی نظروں سے گھور رہا تھا۔ کم بخت لڑکے، یہ تم نے کیا کر دیا؟ آنے والے نے غصے سے کانپتے ہوئے کہا۔ سوری سر، دراصل میں یہاں ناصر صاحب سے ملنے کے لیے آیا تھا۔ میں نے باہر دستک بھی دی تھی، لیکن جب کسی نے جواب نہ دیا تو مجبوراً مجھے اندر آنا پڑا، اور جب میں یہاں آیا تو تجسس کے مارے خود کو روک نہ پایا اور کتاب کھول دی۔ میں نے سوچا شاید یہ ناصر صاحب کا وہ ناول ہو جو ابھی تک مارکیٹ میں نہیں آیا۔ نومی نے کانپتے ہوئے کہا۔ اور پھر تم نے یہاں آ کے تالا توڑ دیا؟ جانتے ہو نا، جس چیز پر تالا لگا ہوا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ کسی اور کی ملکیت ہے اور اس سے چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی چاہیے۔ آنے والے نے بدستور غصے سے کہا۔ میں معافی چاہتا ہوں، میں آپ کے اس نقصان کا ازالہ کر دوں گا، نومی نے اپنے خوف پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ میرے خیال میں اب اس کا کوئی فائدہ نہیں، ادھیڑ عمر آدمی نے مایوسی کے عالم میں وہاں موجود کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ میں جانتا ہوں کہ میری اس حرکت پر ناصر صاحب کا دل دکھی ہوگا، لیکن میں ان سے معافی مانگ لوں گا اور امید کرتا ہوں کہ وہ مجھے بچہ سمجھ کر معاف کر دیں گے۔ نومی نے کہا تو وہ آدمی اسے گھور کر رہ گیا۔ نہیں، میرے خیال میں وہ تمہیں معاف نہیں کریں گے، اور کر بھی دیں تو جو تم نے کیا ہے اس کا ازالہ اب شاید ممکن نہیں۔ آپ اتنے دعوے سے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ مجھے معاف نہیں کریں گے؟ نومی نے حیران ہو کر کہا۔ کیونکہ بیوقوف لڑکے، ناصر کوئی اور نہیں، میں ہی ہوں، ادھیڑ عمر آدمی نے کہا تو نومی کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ کیا تم میرا مطلب ہے آپ ناصر صاحب ہیں؟ نومی نے رک رک کر کہا۔ ہاں، اور نہیں تو کیا۔ تم نے پہلے کبھی ناصر کو دیکھا ہے یا اس سے ملے ہو؟ نہیں تو، نومی نے نفی میں سر ہلا کر کہا۔ تو کیا اب مجھے تمہیں اپنا گرین کارڈ دکھانا پڑے گا؟ ناصر نے منہ بنا کر کہا۔ نہیں، میرا مطلب تو ہرگز یہ نہیں تھا، بس جیسا میں آپ کو سوچتا تھا آپ اس کے بالکل برعکس نکلے ہیں، اسی لیے ذہن آپ کو اتنی آسانی سے ناصر صاحب تسلیم نہیں کر رہا، نومی نے شرمندہ انداز میں کہا۔ اب میں تمہاری کوئی غلطی نہیں اس میں، مجھ سے ایسا اکثر لوگ کہتے ہیں، ناصر نے پہلی بار قدرے نرم انداز میں کہا۔ تو سر، کیا وجہ ہے کہ آپ نے ناول لکھنا چھوڑ دیے ہیں؟ میرا مطلب ہے آپ لکھ تو ضرور رہے ہیں لیکن اشاعت کے لیے نہیں دے رہے، اور آپ نے کیوں اپنے لکھے ہوئے ناولز کو اس طرح زنجیروں میں باندھ رکھا ہے؟ نومی نے یہ سب کچھ ایک ہی سانس میں کہہ ڈالا۔ ناصر اس کے چہرے پر غور سے دیکھنے لگا۔ سر، کیا میں نے کچھ غلط پوچھ لیا؟ نومی نے پریشان ہو کر کہا۔ نہیں، میں سوچ رہا ہوں کہ تم نے ایک ہی سانس میں اتنے سوال کر ڈالے، میں تمہارے کس کس سوال کا جواب دوں؟ سر، جو آپ کو بہتر لگے وہی بتا دیں، نومی نے کہا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے سر مت کہو، تو مجھے مسٹر ناصر کہہ سکتے ہو، اور رہا سوال تمہارے سوالوں کا تو ان کے جواب اتنے سادہ نہیں ہیں، کیونکہ اس سب کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایک کہانی ہے۔ میرے خیال میں ہم دونوں کے پاس کافی وقت ہے، مسٹر ناصر، نومی نے جلدی سے کہا۔
یہی تو وجہ ہے کہ وقت ہم دونوں کے پاس ہی نہیں ہے، ناصر نے ٹھنڈی سانس بھر کر کہا۔ بہرحال یہ کہانی 4 سال پہلے شروع ہوئی تھی، جب سے میری بیگم فوت ہوئی۔ میری بیٹی ہی میری کل کائنات تھی۔ شزا بالکل اپنی ماں پر گئی تھی۔ اس کی ماں کیونکہ بچپن میں فوت ہو گئی تھی، اسی لیے شزا شروع ہی سے بورڈنگ میں پڑھ رہی تھی، جبکہ میں اس گھر میں تنہائی کی زندگی گزار رہا تھا۔ میری زندگی مطالعے میں اور ناول لکھنے میں گزری، اور یقین مانو کہ میں اس زندگی سے بہت خوش تھا۔ شاید اس کی یہ وجہ تھی کہ میں شروع ہی سے گوشہ نشین سا رہنے والا آدمی ہوں۔ ناصر نے یہاں تک کہہ کر خاموشی اختیار کی اور کوٹ کی جیب سے سگار نکال کر سلگانے لگا اور ایک گہرا کش لگا کر پھر بولنے لگا۔ پھر ایک دن پوسٹ مین ایک پارسل دے گیا۔ پارسل بھیجنے والے کا نام پتہ نہیں تھا، بس وہ پارسل میرے نام آیا تھا۔ میں نے جب پارسل کھولا تو وہ ایک بیش قیمتی خاصا قدیم قلم محسوس ہوتا تھا۔ اس کے ساتھ ایک لیٹر بھی تھا جس پر لکھا تھا، اس قلم سے لکھا گیا ہر لفظ زندہ رہتا ہے۔ میں اس قلم سے لکھنے کی کوشش کر رہا تھا مگر اس میں روشنائی نہیں تھی۔ میں نے اس میں روشنائی بھری مگر قلم پھر بھی لکھنے کے قابل نہ ہو سکا۔ اس کے بعد میں نے مختلف روشنائی کا استعمال کیا مگر بے سود۔ حالانکہ وہ قلم دکھنے میں ٹھیک ٹھاک دکھتا تھا مگر پتہ نہیں کیوں لکھ نہیں رہا تھا۔ مجھے اس بات کا اچھی طرح سے اندازہ تھا کہ قلم بالکل ٹھیک ہے، بس کمی ہے تو اس خاص روشنائی کی جس کے ڈالنے سے یہ لکھنے کے قابل ہوگا۔ قلم خوبصورت اتنا تھا کہ میرا دل بے اختیار اس سے لکھنے کو چاہتا تھا۔ میں اسی خیال میں بیٹھا تھا کہ اچانک میرے ذہن میں خیال بجلی کی سی تیزی سے آیا۔ میں نے ایک سرنج کی مدد سے اپنا خون نکالا اور اس خون سے قلم کو بھر کر جب میں نے لکھنا شروع کیا تو قلم لکھنے لگا۔ تم اسے پاگل پن کا نام دو یا کچھ اور، اس قلم سے لکھنے میں جو مجھے مزہ آیا مانو جیسے میں کوئی نشہ کر رہا تھا، اور اس نشے میں ڈوب کے جو پھر میں نے ناول لکھا تو کیا جاندار تحریر لکھی۔ اتنی اچھی کہانی لکھنے کے بارے میں تو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، مگر جب میں نے وہ ناول مکمل کیا تو کیا؟ نومی نے جلدی سے کہا، کیونکہ وہ ناصر کی باتیں یوں سن رہا تھا گویا کسی ہارر مووی کا اسکرپٹ سن رہا ہو۔ تو تمہیں یقین نہیں آئے گا کہ اس ناول کا مرکزی کردار ایک روشنی کی شکل میں کتاب سے نکلا اور میرے سامنے کھڑا ہو گیا۔ پھر کیا ہوا؟ نومی نے رک رک کر کہا۔ پھر کیا ہونا تھا؟ تمہیں تو پتہ ہی ہے، میں تو ہارر ناول لکھتا ہوں اور میرے ناول کا کردار بھی آسیبی قسم کا ہوتا ہے، اور جب وہ میرے سامنے آیا تو تم اندازہ لگا سکتے ہو کہ میری کیا حالت ہوگی۔ اس ناول کا مرکزی کردار ایک خونی بندر تھا، اور جیسے ہی وہ باہر آیا اس نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ یہ تو شکر ہے کہ میرے پاس اس وقت ایک ریوالور تھا، اسی لیے میں نے اسے فوراً شوٹ کر دیا، ورنہ وہ میری بوٹی بوٹی کر دیتا، ناصر نے کہا۔ ناصر نے سگار کا کش لگاتے ہوئے کہا تو نومی ہنسنے لگا۔ بہت خوب سر، یہ سٹوری تو بہت اچھی ہے، یہ یقیناً آپ کے نئے ناول کا پلاٹ ہوگا، نومی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ کوئی مذاق نہیں ہے لڑکے، میرے فین یا جو بھی کچھ تم ہو۔ نعمان کہتے ہیں مجھے، نعمان سے نومی۔ نومی نے اپنا نام بتاتے ہوئے کہا۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے تمہیں دوست بنانے کا مسٹر نعمان، تمہیں اندازہ نہیں کہ تم نے یہ کتاب کھول کر کتنی بڑی غلطی کی ہے، جس کا خمیازہ اب ہم دونوں کو بھگتنا پڑے گا، کیونکہ تم نے جس کتاب کو کھولا ہے اس کا مرکزی کردار ایک ایسا آدمی ہے جو کسی کو دکھائی نہیں دیتا، اور ایسا آدمی جو کسی کو دکھائی نہ دے اور زندہ انسان کی گردن مروڑ دے، ہم اسے بھوت کہتے ہیں۔ اور بس تمہیں یہ سب اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ اگر وہ تمہاری گردن مروڑ کر تمہیں مار دے تو تم یہ سوچتے ہوئے نہ مرو کہ پتہ نہیں تم کیسے مرے۔ ناصر نے غصے سے چیختے ہوئے کہا تو نومی سہم گیا۔ میرے خیال میں آپ کو ایک اچھے ڈاکٹر کی ضرورت ہے، نومی نے آہستگی سے کہا۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، کیونکہ تم نے خوش قسمتی سے ایک ایسی کتاب کھولی ہے جس کا کردار نظر نہیں آتا، ورنہ تم ابھی تک اسے دیکھ چکے ہوتے۔ اس سے پہلے کہ نومی کچھ بولتا ناصر جھٹ سے بولا، تو تمہارا اس روشنی کے بارے میں کیا خیال ہے جو کتاب کھولتے ہی باہر نکلی تھی؟ ہاں یہ بات تھوڑی الجھانے والی ہے، نومی نے کہا ہی تھا کہ اچانک زنجیروں میں جکڑی کتابوں میں سے 3 کتابیں خود شیلف سے نکل کر زمین پر آن گری، اور کتابوں کے نیچے گرتے ہی زنجیر ٹوٹ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتے تینوں کتابیں ایک جھٹکے سے کھلیں اور پورے ہال میں تیز روشنی پھیل گئی۔ تیز روشنی کی وجہ سے انہیں کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔
پھر جیسے ہی روشنی ختم ہوئی ان کے اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی، کیونکہ ان کے سامنے ایک جوان آدمی کھڑا تھا جس کا چہرہ اتنا سفید تھا کہ پلاہٹ کا شعبہ تک نہ ہوتا تھا۔ اس نے پرانے زمانے کے کپڑے پہنے ہوئے تھے جیسے انگریز وغیرہ 1680 کی دہائیوں میں پہنتے تھے۔ اس کے ساتھ ایک 30 سال کی خوبصورت ترین عورت سیاہ کپڑوں میں ملبوس کھڑی تھی۔ اس کی آنکھیں یوں چمک رہی تھی گویا آگ کی لپٹیں ہوں۔ مسئلہ ان دونوں کا نہیں تھا، مسئلہ تھا اس ڈریگن کا جو خود ان کے ساتھ ہی سر تانے کھڑا تھا اور اس کا سر ہال کی چھت کو چھو رہا تھا۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس کے 2 عدد بڑے پر بھی تھے اور اس کے منہ سے بھاپ نکل رہی تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ ان پر کسی بھی وقت آگ برسا سکتا تھا۔ خوش آمدید میرے دوستو، ہال میں آواز گونجی مگر بولنے والا انہیں کہیں بھی نظر نہیں آیا۔ ہمیں کون پکار رہا ہے؟ نوجوان نے پروقار انداز میں کہا۔ تم مجھے دیکھ نہیں سکتے مسٹر شاہ۔ ہال میں ایک بار پھر آواز گونجی۔ سامنے آؤ نا، مردانہ وار، ورنہ آپ پتھر کا بنا دوں گا۔ آنے والی عورت نے غرا کر کہا۔ خاموش مس سنہری، میں آپ کا دشمن نہیں، دوست ہوں۔ اگر دوست ہو تو پھر سامنے آؤ ہمارے، نوجوان نے گردن اکڑا کر کہا۔ سوری دوستو، میں اگر چاہوں بھی تو تمہارے سامنے نہیں آ سکتا، کیونکہ میری اپنی آنکھیں جب میرا وجود نہیں دیکھ سکتی تو میں اپنا وجود تمہیں کیسے دکھا سکتا ہوں؟ اور اس میں میرا کوئی قصور نہیں، تم سب بھی اس آدمی کے قلم سے لکھے گئے کردار ہو۔ میں اس آدمی کو نہیں چھوڑوں گا جس نے مجھے اس بےہودہ انداز میں بنایا ہے۔ تمہارا دشمن میں نہیں، وہ آدمی ہے جو تمہارے سامنے کھڑا ہے۔ میں نے تو تم پر ایک احسان کیا ہے کہ تمہیں ان کتابوں سے آزاد کیا ہے، تمہیں تو میرا شکر گزار ہونا چاہیے۔ ہال میں آواز مسلسل گونج رہی تھی اور وہ دونوں تھر تھر کھڑے کانپ رہے تھے۔ تو وہ تم ہو جس نے ہمیں بنایا ہے، سنہری نے ناصر کو گھورتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، وہ میں ہی ہوں، میں نے آپ کو بنایا ہے، ناصر نے تھوک نگلتے ہوئے کہا۔ تو پھر تم نے ہمیں کتابوں میں قید کیوں رکھا؟ اس کے ساتھ کھڑے نوجوان نے ٹھنڈے لہجے میں کہا۔ ہاں، میں مانتا ہوں کہ میں نے ایسا کیا، مگر ایسا تو سبھی کرتے ہیں، کیونکہ دنیا نہیں چاہتی کہ کوئی کتابی کردار اس دنیا میں آ کے تباہی مچائے، ناصر نے کانپتے ہوئے کہا۔ میں کتابی کردار نہیں ہوں، سنہری نے زور سے چیخ کر کہا۔ اس سے پہلے کہ نومی کچھ سمجھتا، ناصر نے ایک کھڑکی سے باہر لان میں چھلانگ لگا دی۔ نومی بھی 1 سیکنڈ کے آخری حصے میں حرکت میں آیا اور اس نے بھی ناصر کی تقلید کی۔ اب وہ دونوں گیٹ کی طرف سر پر دوڑے جا رہے تھے۔ جو ہی انہوں نے گیٹ کراس کیا، ان کے سامنے ایک کار آ کر رکی۔ جب نومی کی نظر اس کار کے ڈرائیور پر پڑی تو وہ دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ ایک 20-22 سال کی لڑکی تھی، جینز اور شرٹ میں ملبوس، وہ حسن کی دیوی لگ رہی تھی۔ اس نے آج تک اتنی خوبصورت لڑکی نہیں دیکھی تھی۔ ناصر اتنی دیر میں فرنٹ سیٹ پر بیٹھ چکا تھا۔ آخر وہاں کھڑے کیا دیکھ رہے ہو؟ لڑکی نے چلا کر کہا تو جیسے وہ ہوش کی دنیا میں واپس آیا۔ اسے چھوڑو، تم کار چلاؤ، ویسے بھی یہ سب اسی کا کیا دھرا ہے، ناصر نے تیز لہجے میں کہا تو اتنے میں نومی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ انہوں نے دیکھا کہ ڈریگن بنگلے کی دیواروں سے اپنا سر ٹکرا رہا تھا اور عمارت کی دیوار بھی اس کے سر کی ضربوں سے پاش پاش ہو رہی تھی۔ لڑکی نے یہ منظر دیکھا تو ایک جھٹکے سے کار آگے بڑھا دی۔ آپ ٹھیک تو ہیں؟ لڑکی نے ان دونوں کو مخاطب کیا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، ناصر نے کوٹ پر سے گرد جھاڑتے ہوئے کہا۔ اور آپ؟ لڑکی نے بیک مرر سے نومی کو دیکھا تو وہ جو اس کے چہرے کی کشش میں بری طرح کھو چکا تھا چونک اٹھا۔ ہاں میں بھی ٹھیک ہوں، نومی نے جلدی سے کہا تو لڑکی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ ویسے محترمہ، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہم 2 مصیبت زدہ لوگوں کی فوری مدد کی، نومی نے تشکر آمیز لہجے میں کہا تو ناصر اسے گھور کر رہ گیا، جبکہ لڑکی کی ہونٹوں کی مسکراہٹ اور گہری ہو گئی۔ بے وقوف لڑکے، یہ لڑکی کوئی انجان لڑکی نہیں، یہ میری اکلوتی بیٹی شزا ہے، یہ کل ہی واپس آئی ہے، یہ مارکیٹ گئی ہوئی تھی اور میں قریبی گارڈن میں ٹہل رہا تھا کہ تم آن ٹپکے اور اس کے بعد تم نے سب کچھ برباد کر دیا، ناصر نے چل کر کہا۔ میں نے برباد کیا ہے سب کچھ؟ مجھے کیا پتا تھا کہ ان کتابوں میں زندہ بھوت قید ہیں جو انہیں کھولنے پر باہر نکل آئیں گے، اور اگر آپ نے اس قلم سے لکھنا ہی تھا تو کم از کم تاریخی موضوع پر لکھ لیتے، تو آج ہم ان بھوتوں کے بجائے محمد بن قاسم اور اس طرح کے اچھے لوگوں کو دیکھ سکتے۔ نومی نے بھی جواباً غصے سے کہا۔ اور ان کے ساتھ چنگیز خان اور ہلاکو کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ ناصر نے طنزیہ انداز میں کہا تو نومی دانت پیس کر رہ گیا، جبکہ ناصر کوٹ کی جیب سے ایک درمیانے سائز کی ڈائری نکال کر کچھ لکھنے لگا۔ آپ پھر کہانی لکھ رہے ہیں؟ حد ہوتی ہے، نومی چلایا۔ شور مت کرو بے وقوف لڑکے،
میں کہانی نہیں لکھ رہا، بلکہ جو حادثہ تمہاری وجہ سے پیش آیا ہے اس کی تاریخ اور نام لکھ رہا ہوں، کیونکہ آج تک میری زندگی میں کوئی بھی واقعہ جو غیر معمولی ہو میں فوراً اس ڈائری میں درج کر لیتا ہوں، اور ایسا میں اس وقت سے کر رہا ہوں جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے۔ ناصر نے کہا تو نومی خاموش ہو گیا۔ اس خاموشی کو 1 منٹ ہی گزرا تھا کہ اچانک نومی کی نظر سامنے سڑک کے درمیان میں کھڑے شاہ پر پڑی۔ شزا نے ایک دم اسے دیکھ لیا اور پھر گاڑی کو موڑنا چاہا تو گاڑی ایک زوردار جھٹکے سے الٹ گئی۔ کار کے رکتے ہی نومی کار سے باہر آ کر گرا اور کلابازیاں کھاتا ہوا سڑک کنارے بہتی ندی میں جا گرا، جبکہ شزا اور ایک قریب سڑک پر گرتے گرتے رہ گئی۔ آپ ٹھیک تو ہیں ڈیڈ؟ شزا نے ناصر کو سہارا دیتے ہوئے کہا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، ناصر نے اٹھتے ہوئے کہا۔ وہ لڑکا کہاں گیا؟ ناصر نے چونک کر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ شاید وہ ندی میں گر گیا ہے۔ چلو اچھا ہی ہوا، جان چھوٹی ایک مصیبت سے تو، ناصر نے خوش ہو کر کہا تو شزا اسے گھورنے لگی۔ اسے اپنے ڈیڈ کی یہ بات پسند نہیں آئی تھی۔ ناصر صاحب، مجھے بہت خوشی ہے کہ ہم ایک بار پھر مل رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ افسوس بھی ہے کیونکہ شاید یہ ہماری آخری ملاقات ہوگی، مسٹر شاہ نے کہا۔ تم چاہتے کیا ہو؟ ناصر نے کام کر کہا۔ مجھے خون کی ضرورت ہے۔ آپ تو جانتے ہیں نا مسٹر کہ آپ ہی نے تو مجھے بنایا ہے، مسٹر شاہ نے اس کے قریب آتے ہوئے کہا۔ دور ہٹ جا یہاں سے، شزا نے جیب سے ایک چھوٹے سائز کا چاقو نکالتے ہوئے کہا۔ اوہ مائی ڈیئر، اتنی بھی کیا جلدی ہے تمہیں مرنے کی؟ پہلے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے باپ کی موت تو دیکھ لو، مسٹر شاہ نے کہا اور ناصر کی جانب لپکا۔ اس سے پہلے کہ وہ ناصر کے قریب پہنچتا ایک دم ایک تیز رفتار ٹرک آیا اور اسے رونتا ہوا آگے بڑھ گیا، اور آگے جا کے اس نے بریک لگائی۔ جلدی اٹھو، وقت نہیں ہے ہمارے پاس، نومی نے ٹرک کی کھڑکی سے سر نکال کر چلاتے ہوئے کہا۔ یہ کہاں سے آ گیا؟ ناصر نے بڑبڑا کر کہا، اور شزا کے ساتھ جلدی سے اس پر سوار ہو گیا تو نومی نے ایک جھٹکے سے ٹرک آگے بڑھایا۔ آپ تو پوری طرح بھیگے ہوئے ہیں، شزا نے حیرت سے کہا۔ اور تم ٹرک میں کیسے آ گئے؟ ناصر نے حیرانگی سے کہا۔ دراصل جب کار الٹی تو میں ندی میں جا گرا اور ندی کا تیز بہاؤ مجھے بہا کر آگے لے گیا، اور میں بڑی مشکل سے کنارے پر پہنچا، اور جب میں دوبارہ سڑک پر آیا تو سامنے یہ ٹرک کھڑا تھا اور چابی بھی لگی ہوئی تھی۔ شاید اس کا ڈرائیور حاجت کے لیے کہیں گیا ہوگا۔ میں نے موقع غنیمت جانا اور ٹرک لے اڑا، یہاں پہنچا تو اس وقت کے حالات آپ کے سامنے ہی ہیں، نومی نے کہا۔ ویسے ڈیڈ، کیا وہ مسٹر شاہ مر گیا ہوگا؟ شزا نے کہا۔ نہیں، وہ ایک ایسا کردار ہے جسے موت چھو بھی نہیں سکتی۔ وہ ٹرک کے نیچے آ کے کچلا ضرور گیا ہے مگر مرا نہیں، اس کے زخم لمحوں میں ٹھیک ہو جاتے ہیں، ناصر نے کہا۔ آپ تو کانپ رہے ہیں، شزا نے نومی کو مخاطب کیا۔ ہاں، کپڑے بھیگ گئے ہیں نا، اسی لیے ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ آپ انہیں اپنا کوٹ دے دیں، شزا نے کہا تو ناصر نے برا سا منہ بنا کر کوٹ اتارا۔ نومی نے اپنا کوٹ اور شرٹ اتار دی اور ناصر کا کوٹ پہن لیا۔ آپ کا شکریہ، اگر آپ وقت پر نہیں آتے تو شاید میں اور ڈیڈ زندہ نہ بچتے، شزا نے کہا۔ اب ہم کیا کریں گے؟ ناصر نے کہا۔ میرے خیال میں ہمیں یہ شہر ہی چھوڑ دینا چاہیے، اور وہ بھی ان بھوتوں سے بچ کر، نومی نے کہا تو ناصر سر ہلا کر رہ گیا۔ لیکن اس مسئلے کا یہ حل نہیں، میرے خیال میں جو غلطی آپ دونوں سے ہوئی ہے اسے کون سدھارے گا، شزا نے کہا۔ لیکن ان کو مارنے یا ختم کرنے کا کوئی طریقہ بھی تو نہیں ہے، ناصر نے بے بسی سے کہا۔ نہیں، میرے خیال میں انہیں ختم کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ وہ کیا؟ دونوں کے منہ سے بیک وقت نکلا۔ آپ نے ایک ناول لکھا تھا بہت عرصہ پہلے، اگر آپ اس ناول کے ایک کردار جو کہ مرا ہوا انسان تھا اس پر لکھیں، وہ ان سب کو ختم کر دے تو ایسا ممکن ہے؟ آپ کا وہ ناول اور اس کے کردار مجھے بچپن سے بہت پسند ہیں، نومی نے خوش ہو کر کہا۔ لیکن ہمارے پاس ناول لکھنے کا وقت ہی کہاں ہے، ناصر نے پریشان ہو کر کہا۔ ارے آپ کو ناول لکھنے کی ضرورت ہی نہیں، آپ ایک چھوٹی سی کہانی لکھیں کہ مرا ہوا انسان واپس آ گیا اور اس کے پاس ایک ایسا ریوالور ہے جس میں خاص قسم کی گولیاں ہیں، اور وہ گولی جس زندہ کردار کو لگتی ہے وہ جل کر خاک ہو جاتا ہے، نومی نے کہا تو ناصر اسے پھٹی پھٹی نظروں سے دیکھنے لگا۔ میں مانتا ہوں کہ یہ بہت بکواس ہے، لیکن میری نظر میں یہی ایک طریقہ ہے آپ کے ناول کے کرداروں کو ختم کرنے کا، نومی نے شرمندگی سے کہا۔ نہیں، میں سوچ رہا ہوں کہ اتنا بہترین آئیڈیا میرے ذہن میں کیوں نہیں آیا، لیکن ایک مسئلہ ہے نا، اس ناول کا کردار مرا ہوا انسان ہر وقت شراب پیتا رہتا تھا، ایسا نہ ہو کہ وہ نشے میں ہمیں ہی شوٹ کر دے، اسی لیے اس کردار میں تھوڑی سی تبدیلیاں کرنی ہوں گی، ناصر نے سر کھجا کر کہا۔ نہیں، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ اب اس کی خوبیاں اور خامیاں لکھنے بیٹھ جائیں، آپ بس کسی طریقے سے یہ کہانی لکھ ڈالیں اور اسے یہاں بلوا لیں۔ نومی نے حیرت سے قلم کو دیکھا، دکھنے میں تو وہ ایک عام سا قلم تھا،
جب ناصر نے اس کو وہ دکھایا اپنے کوٹ کی جیب سے نکال کر۔ وہ مسلسل گرگٹ کی طرح رنگ بھی بدل رہا تھا۔ میں اسے ہر وقت اپنے پاس رکھتا ہوں، لڑکے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ناصر نے کہا۔ تو نومی نے ڈیش بورڈ سے ایک رجسٹر اٹھا کر ناصر کو دے دیا۔ وہ رجسٹر شاید ٹرک کے حساب والا تھا، اسی لیے لمبوتری شکل کا تھا۔ ناصر نے ایک طویل سانس لیا اور لکھنا شروع کیا، جبکہ نومی سامنے سڑک پر دیکھنے لگا۔ شزا بڑی مہارت سے ٹرک ڈرائیو کر رہی تھی۔ معاف کیجیے گا، آپ سے ایک بات پوچھ سکتا ہوں؟ نومی نے اسے مخاطب کر کے کہا۔ جی پوچھیں۔ کیا آپ کو پتا تھا کہ آپ کے والد ایک پراسرار چکر میں پڑ گئے ہیں؟ جی ہاں، ڈیڈ نے آج تک مجھ سے کچھ نہیں چھپایا، شزا نے بدستور سڑک پر دیکھتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے کہ نومی کچھ بولتا، سامنے سڑک پر یکدم آگ لگ گئی اور شزا کو ایک دم سے بریک لگانی پڑی۔ کیا ہوا؟ ناصر نے چونک کر کہا۔ سامنے آگ لگی ہوئی ہے، شاید انہوں نے ہمیں ڈھونڈ لیا ہے۔ آپ کی کہانی کتنی رہ گئی ہے؟ بس تھوڑی سی، ناصر نے کہا۔ اوکے، آپ مکمل کریں، اتنے میں انہیں روکتا ہوں، نومی نے کہا اور ٹرک سے اتر گیا تو شزا بھی ٹرک سے اتر آئی۔ تمہیں ان کے سامنے اکیلا نہیں جانا چاہیے، شزا نے کہا اور نومی کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما تو نومی کو لگا جیسے اس کے پورے جسم میں سنسنی دوڑ گئی ہو۔ اب اس کے ساتھ شزا بھی تھی اور اس کے ساتھ اسے کافی حوصلہ تھا۔ انہوں نے سامنے دیکھا تو ڈریگن سامنے پر پھیلائے کھڑا تھا، جبکہ اس کے ساتھ مسٹر شاہ، سنہری اور شاید وہ مسٹر غائب بھوت بھی تھا، جو ہمیشہ کی طرح نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہاں تو دوستو، اب کیا ارادہ ہے؟ نومی نے انہیں للکارنے والے انداز میں کہا۔ تمہیں کچا چبانے کا، مسٹر شاہ نے کہا اور آگے بڑھا۔ اس سے پہلے کہ وہ ان کے قریب پہنچتا یکدم تیز روشنی ہوئی اور فوراً ختم بھی ہو گئی۔ انہوں نے دیکھا ایک نوجوان جو اوور کوٹ اور کاؤ بوائے ہیٹ پہنے ہوئے تھا، میز پر چت پڑا تھا، یعنی مرا ہوا انسان۔ نومی کے منہ سے نکلا، اب یہ کون ہے؟ سنہری نے ناک چڑھاتے ہوئے کہا۔ یہ ایک مرا ہوا انسان ہے۔ نومی نے اسے جھنجھوڑا تھا، وہ فوراً اٹھ بیٹھا۔ سوری دوستو، میں تھوڑا لیٹ ہو گیا، اس انسان نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ آپ وہی مرے ہوئے انسان ہیں نا؟ نومی نے اپنے سامنے کھڑے نشے میں لہراتے ہوئے جوان سے پوچھا۔ تو میں کیا تمہیں بیٹ مین لگتا ہوں؟ اس نے کوٹ کے اندرونی جیب سے شراب کی بوتل نکالتے ہوئے کہا۔ آپ کے پاس ایک ریوالور بھی ہونا چاہیے تھا، نومی نے پریشان ہو کر کہا۔ کیوں؟ کیونکہ اس ریوالور میں بہت سی گولیاں ہوں گی جن سے آپ ان کو ختم کریں گے، وہ تو مجھے کہیں نظر نہیں آ رہا۔ او ہاں، یاد آیا، ریوالور تو تھا میرے پاس، اس انسان نے کہا، نشے کی حالت میں اپنی جیب ٹٹولنے لگا۔ دوسرے ہی لمحے وہ جھکا اور اپنی پنڈلی سے بندھا ہوا ریوالور نکالا اور ریوالور کا رخ نومی کی طرف کر کے گولی داغ دی۔ گولی نومی کے سر سے ہوتے ہوئی گزر گئی۔ یہ کیا بے وقوفی ہے؟ تم یہاں ان کتابوں کے کرداروں کو مارنے کے لیے آئے ہو یا مجھے؟ نومی نے چلا کر کہا۔ او ہاں، میں نے ایسا ہی کیا ہے، ایک نظر نہ آنے والا بھوت تمہارے پیچھے ہی کھڑا تھا، اس کی قسمت خراب تھی، میری نگاہوں سے کچھ بھی نہیں چھپ سکتا۔ اب ہمیں تو وہ مرا ہوا انسان پہلے سے ہی غائب تھا جو نظر نہیں آ رہا تھا۔ جب اس نے ہمیں یہ بتایا کہ اس نے گولی چلا دی ہے تو ہم نے اس پر یقین کر لیا، اور ساتھ ہی میں خوش بھی ہو گیا کہ چلو ناصر صاحب کا قلم اور یہ زندہ کردار کام آ گیا۔ اس کے بعد ایک ایک کر کے اس نے سنہری، مسٹر شاہ اور پھر اس ڈریگن کو بھی گولیاں مار کر ختم کر دیا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ اس مرے ہوئے انسان کو کیسے ختم کیا جائے، لیکن ناصر صاحب بھی کمال کے رائٹر تھے۔ انہوں نے کہانی کے اینڈ میں یہ لکھا تھا کہ آخر میں یہ انسان خود کو بھی گولی مار لے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے غائب ہو جائے گا، اور اس نے ایسا ہی کیا اور یہ تمام کردار اپنے اختتام کو پہنچے۔ اب مسئلہ تھا اس قلم کا۔ میں نے ناصر صاحب سے پوچھا کہ اب اس قلم کا کیا کرنا ہے۔ انہوں نے کہا اس قلم کو اگر ایسے ہی چھوڑ دیا تو کل کو کوئی بھی اس کو استعمال کر سکتا ہے، اور اس کے بعد پھر لوگوں کی موت ہی ہے، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ اس قلم کو ہمیشہ کے لیے توڑ دیا جائے۔ بہت کوشش کی لیکن وہ قلم آرام سے نہیں ٹوٹا۔ آخر کار بہت کوششوں کے بعد ایک بڑا سا پتھر اٹھا کر اس قلم پر مارا تو اس قلم کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ 2 ٹکڑے ہوتے ساری اس قلم سے ایک تیز روشنی نکلی اور اس کے ساتھ ہی وہ قلم بھی وہاں سے غائب ہو گیا۔ نہ جانے یہ قلم کس نے تحفے کے طور پر مسٹر ناصر کو دیا تھا، لیکن اس کے بعد مسٹر ناصر نے اپنی جتنے بھی ہارر ناولز لکھے تھے جو خاص طور پر اس قلم سے لکھے گئے تھے، ان سب کو جلا دیا تاکہ کوئی بھی غلطی سے انہیں کھول کر پڑھ نہ لے اور دوبارہ وہ کردار حقیقی دنیا میں نہ آ جائے۔ اس کے بعد میں نے شزا کا بہت بہت شکریہ ادا کیا، کیونکہ اگر وہ بنگلے کے باہر نہ آتی تو شاید ہم لوگ بچ نہ پاتے، اور مسٹر ناصر نے حیرت انگیز طور پر میرا شکریہ ادا کیا کہ میں نے ان کو اتنا اچھا آئیڈیا دیا۔ اگر یہ آئیڈیا ان کو پہلے آ جاتا
تو شاید وہ خود بھی اتنی پریشانی کا سامنا نہ کرتے۔ بہرکیف اب میرا مسٹر ناصر کے گھر اکثر آنا جانا رہتا ہے۔ اب اپنا وہ ایک اور ہارر ناول لکھ رہے ہیں، لیکن شکر ہے کہ وہ اپنے ذاتی پین سے لکھ رہے ہیں۔ میں خوش ہوں، شیزا مجھے پسند کرنے لگی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ بہت جلد میں اس گھر میں پورے حق سے آ جاؤں گا۔